अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th उर्दू की न्यू बुक का सबक नंबर 3 हिस्सा नसर का करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अखलाक़ हसना। अखलाक़ हसना के मुसन्निफ़ का नाम है सैयद सुलेमान नदवी, जो कि उनके राइटर हैं, जिनकी तारीख़ पैदाइश है 1884 और तारीख़ वफ़ात है 1953। सैयद सलमान नदवी अखलाक़ हसना के राइटर हैं और उनका ये सबक अखलाक़ हसना आज हम करने जा रहे हैं, जिसके हम कंप्लीट रीडिंग करेंगे और रीडिंग के साथ साथ उसके अल्फाज, मानी और जो मुश्किल बात होगी उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा बच्चे, ये जो मुसन्निफ़ होता है इसके इंट्रोडक्शन आपके एग्ज़ाम के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, इसको आपने जस्ट रीड करना होता है। तो आपने इसको ख़ुद से घर बैठ के बुक से रीड कर लेना है। हम आगे सबक को पढ़ने जा रहे हैं। हमारा सबक है सबक नंबर 3 अखलाक़ हसना। अखलाक के मानी अखलाक ही होता है, हसना खूबसूरत, यानी कि खूबसूरत अखलाक। किसके खूबसूरत अखलाक हैं? तो वो हमें पता है कि कायनात के अंदर एक ही हस्ती है और वो हस्ती हजूर आका पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हस्ती है, जिनके अखलाक से ज़्यादा खूबसूरत किसी के अखलाक नहीं हैं। तो आज हम इस सबक को कंप्लीट रीड करेंगे। तो चलते हैं। किसी ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि हज़ूर अनवर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। अच्छा बच्चे, जो आपको मुश्किल अल्फाज के मानी मैं साथ साथ बताऊँगा, आपने उनको अपने पास लिखते रहना है या उनको ज़िया नशीन कर लेना है। अच्छा, तो ये होता है कि आप अपने पास बुक रखें और उस बुक के ऊपर जो जो मुश्किल मानी आपको जो नहीं आता तो वो आप अपने साथ लिखते जाएँ। किसी ने उम्मुल मोमिनीन के मानी होते हैं बच्चे मोमनों की माँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। अच्छा, अब एक और बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमोबेश 11 शादियाँ हैं। 11 शादियों में से आपकी 11 बीवियाँ तमाम मोमिनीन की माएँ कहलाती हैं, जिनको उम्मेहातुल मोमिनीन बोलती हैं, मोमनों की माएँ। तो यहाँ पे सिंगल है तो उनके लिए का लफ्ज़ यूज़ है, यानी उम्मुल मोमिनीन मोमनों की माँ। किसी ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, आयशा के साथ सिद्दीक़ा इसलिए लगता है कि उनके वालिद ग्रामी का नाम था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इसलिए सिद्दीक़ा लगाया जाता है। किसी ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि हज़ूर अनवर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। उन्होंने कहा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? जो कुछ कुरान में है वो हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन के अखलाक थे। गर्ज आप ख़ातमुन नबिय्यीन की सारी ज़िंदगी कुरान मजीद की अमली तफसीर थी, यानी उनसे मुराद है कि कुरान जितना भी है हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन के अखलाक ही हैं, हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन के अखलाक बयान करता है। गर्ज आप ख़ातमुन नबिय्यीन की सारी ज़िंदगी कुरान मजीद की अमली तफसीर थी, यानी कि कुरान मजीद अगर लिखा हुआ है तो उसको जो प्रैक्टिकल करके हमें दिखाया है वो किसने दिखाया है? हजूर आका पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो प्रैक्टिकल करके दिखाया है। और ये भी आप ख़ातमुन नबिय्यीन का एक मौजज़ा है, इजाज़ है। ख़ुद कुरान ने इसकी शहादत दी है और कहा, शहादत के मानी गवाही। खुद कुरान ने इसकी शहादत दी और कहा, बेशक ए मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीन, आप हुस्न अखलाक के बहुत बड़े रुतबे पर हैं। हजूर ख़ातमुन नबीन निहायत खाकसार, खाकसार से मुराद है खाक जैसा, खाकसार मिलनसार, मिलजुल कर रहने वाला, मेहरबान और रहम दिल थे। छोटे बड़े सब से मोहब्बत करते, निहायत सखी फयाज, फयाज के मानी भी सखी ही होता है, और दादो दैश वाले थे। दादो दैश मीन्स अदल के साथ बख्शिश करना, यानी अदल के साथ बख्शिश करने वाला। दादो दैश मीन्स अदल के साथ बख्शिश करने वाले थे। इम्कान भर सब की दरख्वास्त पूरी करते। इम्कान भर मीन्स ज़रूरत के मुताबिक। तमाम उम्र किसी के सवाल पर नहीं का, खुद भूखे रहते और दूसरों को खिलाते। एक मरतबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हुई, उनके पास वलीमे का कुछ सामान ना था। हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन ने उनसे फरमाया कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाओ और आटे की टोकरी मांग लाओ। हालांकि उस आटे के सिवा शाम के लिए घर में कुछ भी ना था। फयाजी और दुनिया के माल से बेतअल्लकी का ये आलम था। बेतअल्लकी मीन्स तल्लक ना होना का ये आलम था। ये आलम था मीन्स ये कैफियत थी कि घर में नकद किस्म की कोई चीज़ भी होती तो जब तक वो सब खैरात ना कर दी जाती, आप ख़ातमुन नबिय्यीन अक्सर घर में आराम ना फरमाते। एक बार फिदक के रईस ने, फिदक मीन्स बच्चे ये एक बाग था जिसका नाम बाग फिदक था, उसके बारे में है।
ایک بار فدق کے رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا، اس کو بیچ کر قرض ادا کیا گیا، پھر بھی بچ رہا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک کچھ بھی باقی رہے گا میں گھر میں نہیں جا سکتا۔ رات مسجد میں بسر کی۔ دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ غلہ مینس اناج، وہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے، تب گھر میں تشریف لے گئے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ خاتم النبیین کے یہاں مسلمان، مشرک اور کافر سب ہی مسلمان ہوتے۔ آپ خاتم النبیین سب کی خاطر کرتے، خدمت کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا مینس بھوکا رہتا۔ رات کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے کو خود گانٹھ لیتے۔ گانٹھ لینا مینس سی لینا۔ بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوہتے۔ مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے۔ مسجد نبی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ خاتم النبیین نے بھی کام کیے۔ غریبوں کے ساتھ آپ خاتم النبیین کا برتاؤ ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی، ان کی مدد فرماتے اور ان کی دل جوئی کرتے۔ دل جوئی کرنا، ان کا دل بہلانا۔ اکثر دعا مانگتے تھے کہ خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ آپ خاتم النبیین مظلوموں کی فریاد سنتے اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے، کمزوروں پر رحم کھاتے، بے کسوں کا سہارا بنتے۔ بے کس یعنی جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں بے کس۔ بے کسوں کا سہارا بنتے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے۔ حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمہ قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کر دوں گا، اور وہ جو ترکہ چھوڑ جائے، ترکہ کہتے ہیں بچے مال جائیداد کو، وراثت کو، اور وہ جو ترکہ چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے، ان کو دیکھنے جاتے۔ دوست، دشمن اور مومن و کافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی۔ گناہ گاروں کو معاف کر دیتے، دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ دعائے خیر یعنی کہ خیر کی دعا کرتے ان کے حق میں۔ ہمسایوں کی خبر گیری فرماتے۔ خبر گیری مینس خبر لیتے تھے کہ آیا کہ وہ بھوکے پڑے ہیں یا ان کے پاس کوئی مال و دولت ہے یا کھانے کو کچھ ہے۔ ان کے ہاں تحفے بھیجتے، ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے رہتے۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مجمع تھا۔ آپ خاتم النبیین نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کراتے، پڑوسیوں کے سوا اور جو بھی آپ خاتم النبیین کسی کام کے لیے کہتا اس کو پورا فرماتے، بیوہ ہو یا مسکین۔ بیوہ بچے ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر مر چکا ہو، بیوہ ہو یا مسکین۔ مسکین وہ ہوتے ہیں جن کے باپ مر چکے ہوں۔ بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی اور ضرورت مند، سبھی کے ضرورتوں کو آپ خاتم النبیین پورا فرماتے اور دوسروں کے کام کرنے میں آر محسوس نہ فرماتے۔ آر کہتے ہیں بچے شرم کو۔ بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے اور پیار کرتے تھے۔ فصل کا نیا میوہ سب سے کم عمر بچہ جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دے دے۔ راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے۔ اسلام سے پہلے عورتیں ہمیشہ ذلیل رہی ہیں، لیکن ہمارے حضور خاتم النبیین نے ان پر بہت احسان فرمایا، ان کے حقوق مقرر فرمائے اور اپنے بطور سے ظاہر فرما دیا کہ یہ طبقہ حقیر نہیں ہے۔ حقیر مینز ذلیل، بلکہ عزت اور ہمدردی کے لائق ہے۔ آپ خاتم النبیین کے پاس ہر وقت مردوں کا مجمع رہتا تھا۔ مجمع مینز جمع رہتے تھے۔ عورتیں دلیری اور بے تکلفی سے آپ خاتم النبیین سے مسائل پوچھتی۔ بے تکلفی سے یعنی کہ تکلف سے ہٹ کر، جہاں رسمی ادب و آداب کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن آپ خاتم النبیین برا نہ مانتے، ان کی خاطرداری کا خیال رکھتے تھے۔ خاطرداری یعنی کہ ان کی عزت و تواضع کا۔ آپ خاتم النبیین ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو پسند نہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ لوگ جو بے پرواہی برتتے تھے، برتنا رویہ اختیار کرنا، وہ بھی آپ خاتم النبیین کو گوارا نہ تھی، اور ان بے زبانوں پر جو ظلم ہوتا آیا تھا اس کو روک دیا۔ آپ خاتم النبیین کی نظر میں امیر و غریب سب برابر تھے۔
قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی۔ لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کو آپ خاتم النبیین بہت چاہتے تھے، سفارش کرائی۔ حضور خاتم النبیین نے سب سے فرمایا تم سے پہلے کی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی معمولی عام سا آدمی جرم کرتا تو وہ سزا پاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ خاتم النبیین کی خدمت میں گزارے، مگر آپ خاتم النبیین نے نہ کبھی ڈانٹا، نہ مارا، نہ یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ آپ خاتم النبیین نے تمام عمر کبھی کسی کو نہیں مارا، اور یہ کیا عجیب بات ہے کہ ایک فوج کا جرنیل جس نے مسلسل 9 برس لڑائیوں میں گزارے اور جس نے کبھی لڑائی کے میدان سے منہ نہیں موڑا، اپنے دشمن پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی پر وار کیا، حملہ کیا۔ احد کے میدان میں جب ہر طرف سے آپ خاتم النبیین پر پتھروں، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ خاتم النبیین اپنی جگہ کھڑے تھے اور جان نثار مینز جان قربان کرنے والے، اور جان نثار دائیں بائیں کٹ کر گر رہے تھے۔ اسی طرح حنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ مسلمان غازی، بچے غازی وہ ہوتا ہے جو جنگ لڑ کر زندہ واپس آ جاتا ہے، کامیاب ہو کے واپس آ جاتا ہے، جنگ فتح کر کے واپس آ جاتا ہے، اس کو غازی بولتے ہیں۔ اور شہید وہ ہوتا ہے جو جہاں وہاں پر جا کر مر جاتا ہے۔ حضور خاتم النبی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ کھڑے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لڑائی کے اکثر مارکوں میں جنگوں میں آپ خاتم النبیین وہاں ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے بہادر کھڑا ہونا اپنی شجاعت کا آخری کارنامہ سمجھتے تھے، مگر ایسے خوفناک مقاموں پر رہ کر بھی دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ سالہ سال کی ناکامی کی تکلیفوں کے بعد بھی کبھی مایوسی نے آپ خاتم النبیین کے دل میں راہ نہ پائی۔ سالہ سال کا مطلب ہوتا ہے بچے ہر سال۔ اور آخر وہ دن آیا جب آپ خاتم النبیین اکیلے سارے عرب پر چھا گئے۔ مکے کی تکلیفوں سے گھبرا کر ایک صحابی نے درخواست کی، یا رسول اللہ، آپ ہم لوگوں کے لیے کیوں مدد کی دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ خاتم النبیین کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کے بدن پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں، جس سے گوشت پوست بچے کہتے ہیں جلد کو، سکین کو، جس سے گوشت پوست سب کٹ جاتا، لیکن یہ تکلیفیں بھی ان کو حق سے نہ پھیر سکیں۔ خدا کی قسم، دین اسلام اپنے کمال کے مرتبے پر پہنچ کر رہے گا یہاں تک کہ صنعا، یمن سے حضرموت تک، حضرموت بچے ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، حضرموت تک ایک سوار اس طرح بے خطر چلا جائے گا کہ اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ آپ خاتم النبیین کا وہ عزم اور استقلال، عزم بچے ارادے کو کہتے ہیں اور استقلال کہتے ہیں ثابت قدمی کو۔ آپ خاتم النبیین کا وہ عزم اور استقلال یاد ہوگا جب آپ خاتم النبیین نے اپنے چچا کو جواب دیا تھا، چچا جان، اگر قریش میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی حق کے اعلان سے باز نہ رہوں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بھوکا آپ خاتم النبیین کی خدمت میں آیا۔ آپ خاتم النبیین نے ازواج مطہرات، ازواج بچے زوج کی جمع ہے، ازواج، اور مطہرات کے معنی ہے بیویاں، پاک بیویاں، مطہرات پاک بیویاں میں سے کسی کے ہاں کہلا بھیجا۔ جواب آیا، گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ خاتم النبیین نے دوسرے گھروں میں آدمی بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا۔ غرض 8-9 گھروں میں سے کہیں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں نکلی۔ ایک دن آپ خاتم النبیین بھوک میں ٹھیک دوپہر کو گھر سے نکلے۔ راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ملے۔ یہ دونوں بزرگ بھی بھوکے تھے۔ آپ خاتم النبیین ان کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ ان کو خبر ہوئی تو دوڑے آئے اور باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے۔ بچے خوشہ ہوتا ہے کھجوروں کا ایک گچھا، ایک لڑی، اس کو بولتے ہیں خوشہ، اور سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا اور سامنے لا کر رکھ دیا۔ ان حضرت خاتم النبیین نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بھجواؤ، اس کو کئی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ ان حضرت خاتم النبیین نے جب وفات پائی تو حالت یہ تھی کہ آپ خاتم النبیین کی زرہ، بچے زرہ وہ ہوتی ہے جو جنگ کے دوران لوہے کی اپنے جسم کے اوپر پہنتے ہیں تلواروں کے وار سے بچنے کے لیے، اس کو زرہ بولتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین کی زرہ 3 سیر جو، بچے جو گندم کے اندر شامل ہوتے ہیں، انکلیوڈ ہوتے ہیں کم مقدار کے اندر، قلیل مقدار کے اندر، ان کو جو بولتے ہیں۔ 3 سیر، سیر مینز بچے کلو،
متین سیر جو پر ایک یہودی کے پاس گروی تھی. بچے گروی رکھنا یعنی کہ اپنی چیز کوئی قیمتی چیز کسی دوسرے کے پاس رکھ کر اس سے اپنے کام کی چیز لے لینا اور پھر جب آپ کے پاس وہ چیز پوری ہو جائے پیسے پورے ہو جائیں تو اسے دے کر اور اپنی گروی رکھی ہوئی چیز واپس لے لینا. مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس اپنی بائک گروی رکھ دیتے ہیں اور اس سے 20,000 روپے لے لیتے ہیں. پھر جب آپ کے پاس 20,000 روپے آتے ہیں تو آپ اس بائک والے کے پاس جاتے ہیں جس کو آپ نے بائک دی تھی, اس کو 20,000 دے کے اپنی بائک واپس لے لیتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کسی چیز کا گروی رکھنا. جن کپڑوں میں وفات ہوئی ان پر اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے. پیوند بچے ٹاکی جو چھوٹی چھوٹی گانٹھ لگاتے ہیں ہم. مثال کے طور پر اگر کپڑا کہیں سے پھٹ جائے تو جو ایک چھوٹی سے دوسرا کپڑا لگایا جاتا ہے اس کو فل کرنے کے لیے جگہ کو, تو اس کو بولتے ہیں پیوند ٹاکی. مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی. کھانے پینے پہنے اوڑھنے اٹھنے بیٹھنے کسی چیز میں تکلف پسند نہ. تکلف بچے کہتے ہیں ادب لحاظ شائستگی کو. جو سامنے آ جاتا وہ کھا لیتے. پہننے کے لیے موٹا جھوٹا جو مل جاتا اس کو پہن لیتے. زمین پر چٹائی پر فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے. خدا کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ خاتم النبیین نے ضرور دی, لیکن تن پروری مین بچے جسم آسانی اور عیش نہ اپنے لیے پسند فرمایا نہ عام مسلمانوں کے لیے. صفائی کا خاص خیال رہتا. ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے. گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے. ایک ایک فکرہ الگ ہوتا. کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے. جو بات ناپسند ہوتی اس کو ٹال دیتے. زیادہ تر چپ رہتے اور بے ضرورت گفتگو نہ فرماتے. ہنسی آتی تو مسکرا دیتے. دنیا سے بے رغبتی کے باوجود, بے رغبتی بچے ہوتا ہے رغبت نہ رکھنا, دلچسپی نہ رکھنا. آپ خاتم النبیین کو خشک مزاجی اور روکھا پن پسند نہ تھا. کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں فرماتے. ایک بار ایک بوڑھی آپ خاتم النبیین کے پاس آئی اور جنت کے لیے دعا کی خواہش کی. آپ خاتم النبیین نے فرمایا کہ بوڑھیاں جنت میں نہ جائیں گی. اس کو بہت رنج ہوا دکھ ہوا, روتی ہوئی واپس چلی گئی. آپ خاتم النبیین نے لوگوں سے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ بوڑھیاں جنت میں نہ جائیں گی مگر جوان ہو کر جائیں گی. آپ خاتم النبیین ہر لہجہ لمحہ اور ہر لمحہ خدا کی یاد میں لگے رہتے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے غرض ہر وقت اس کی خوشی کی تلاش رہتی اور ہر حالت میں دل اور زبان سے اللہ کی یاد جاری رہتی. رات کا بڑا حصہ خدا کی یاد میں بسر ہوتا. کبھی پوری رات نماز میں کھڑے رہتے اور بڑی بڑی صورتیں پڑھتے. آپ خاتم النبیین اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیغمبر تھے. پھر بھی فرمایا کرتے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرے اوپر کیا گزرے گی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضور خاتم النبیین کی خدمت میں حاضر ہوا. دیکھا تو آپ خاتم النبیین نماز پڑھ رہے ہیں. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. روتے روتے اس قدر ہچکیاں بند گئی تھیں کہ معلوم ہو رہا تھا کہ چکی چل رہی ہے یا ہانڈی ابل رہی ہے. ایک بار آپ خاتم النبیین ایک جنازے میں شریک تھے. قبر کھودی جا رہی تھی. آپ خاتم النبیین قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور یہ منظر دیکھ کر رونے لگے یہاں تک کہ زمین تار ہو گئی. پھر فرمایا بھائیو اس دن کے لیے سامان کر رکھو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سبق لیا گیا ہے. یہ بچے آپ کا سبق نمبر 3 تھا اخلاق کی حسنہ 9th کلاس کا, جس کی ہم نے کمپلیٹ ریڈنگ کر لی ہے. اب اس کے ساتھ ہی ہم ایکسرسائز کو سالو کرتے جائیں گے. سب سے پہلے درست جواب کا نشان لگانا ہے. رسول کریم خاتم النبیین کی ساری زندگی قرآن مجید کی تھی. تشریح وضاحت تفسیر یا عملی تفسیر. عملی تفسیر آپ کا رائٹ آپشن ہے. فضہ کے رئیس نے غلہ بھیجا 2 اونٹوں پر 3 اونٹوں پر 4 اونٹوں پر یا 5 اونٹوں پر. رائٹ آپشن 4 اونٹوں پر. آپ خاتم النبیین کا فرمان ہے خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو. ریشہ دوانیوں سے, فتنہ انگیزیوں سے, سازشوں سے یا شرارتوں سے. شرارتوں رائٹ آپشن. آپ خاتم النبیین فصل کا میوہ سب سے پہلے عطا فرماتے. کم عمر بچے کو, نوجوان کو, ادھیڑ عمر کو, ضعیف العمر کو. رائٹ آپشن بچے کم عمر بچے کو. آپ خاتم النبیین کی حیات مبارکہ کا عرصہ لڑائیوں میں بسر ہوا. 8 برس, 9 برس, 10 برس یا 11 برس. رائٹ آپشن 9 برس. حضرت ڈیش کو آپ خاتم النبیین کے گھر آنے کی خبر ہوئی تو وہ باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے.
عثمان غنی, ابو ایوب انصاری, ابو عبیدہ سلیمان فارسی. رائٹ آپشن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد بچے آپ کے مختصر سوالوں کے جواب ہیں. کس سے پوچھا گیا کہ حضور انور کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا آپ خاتم الانبیاء گھر کی کس نوعیت کے کام کرنے کو آر نہیں سمجھتے تھے؟ اپنے گھر کے سارے کام بچے جھاڑو دینا, اپنے کپڑوں کو پیوند لگانا, پانی بھر کر رکھنا, بکریوں کا دودھ دونا. یہ بچے آپ نے پیچھے سبق سے ہی ڈھونڈ کر آپ نے یاد کرنے ہیں. مسجد نبی کے بنانے اور خندق کے کھودنے میں آپ خاتم النبی نے کیا کردار ادا کیا؟ دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا. اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا ہے جس کے ذمہ قرض ہوتا اور اس کے بارے میں آپ خاتم النبی کا کیا ارشاد ہوتا؟ بچے آپ خاتم النبی خود سے دوسروں کا قرض ادا کرتے تھے. آپ خاتم النبی کا پڑوسیوں کے بارے میں کیسا سلوک روا رکھنے کا فرمان ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ بہتر رویہ رکھنے کا فرمان ہے, اور پڑوسیوں کو گھر جا کر ان کی خبر گیری کرنے کا فرمان ہے کہ آیا کہ وہ کہیں بھوکے تو نہیں سو رہے. اس کے بعد بچے ہمارا کویشچن نمبر 3 ہے, نیچے دی ہوئی تراکیب کے معنی لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں. بچے جملے آپ کے پیپر میں نہیں آتے, الفاظ میں نہیں آپ کو آنے چاہیے. حضور انور خاتم النبیین, حضور کی ذات حسن اخلاق, اچھے اخلاق, داد و دہش, انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا. داد و دہش کے بچے معنی ہیں عدل کے ساتھ بخشش کرنا. مسجد نبی, چہرہ مبارک, عزم و استقلال, عزم ارادے کو کہتے ہیں اور استقلال ثابت قدمی کو بولتے ہیں. دیے ہوئے وحد الفاظ کے جمع لکھنے. بچے یہ وحد الفاظ ہیں, ان کے جمع لکھنے. اخلاق ویسے اوورال جمع ہی ہے, خلق اخلاق ہوتا ہے. معجزہ, معجزات, فرمان, فرامین, رئیس, رؤسا, مسکین, مساکین, سفارش, سفارشوں یا سفارشات, جانثاروں, باغ, بغات, اعلان, اعلانات. اس کے بعد وہ کہتا ہے دیے ہوئے جمع الفاظ کے وحد, یہ جمع ہیں, ان کے وحد لکھنے. ہچکیاں, ہچکی, گناہ گاروں, گناہ گار, انہم, انہو, صحابہ, صحابی, زوج, ازواج, وارث, وارثوں, مسئلہ, مسائل, کنگھی, کنگھیاں, کھجور, کھجوروں. یہ ان کے جمع الفاظ ہیں بچے. یہاں تک ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے. اس کے بعد اگلا سبق ہے سبق نمبر 4, اپنی مدد. آپ اس کو ہم اگلے لیکچر میں کمپلیٹ کرتے ہیں. بچے آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. ہم نے 9th کلاس کی انگلش بھی اسی چینل پر کروا رکھی ہے, آپ نے انگلش کی تیاری بھی ادھر سے کرنی ہے. اس کے علاوہ 9th کلاس کی اردو کا کورس بھی کمپلیٹ اس چینل کے اوپر اپلوڈ کیا جائے گا. چاند ہی دنوں میں آپ نے ساری ادھر سے ہی اردو کی تیاری کرنی ہے. یہاں پر آپ کے 9th کلاس کے سلیبس کی ہر چیز کروائی جائے گی. باقی لیکچر بھی جلد ہی اپلوڈ ہو جائیں گے. آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے, بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا ہے. انشاءاللہ اس چینل کے اوپر آپ کی اچھی سے اچھی تیاری کروائی جائے گی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے گا. بیسٹ آف لک. خدا حافظ.